चले आज आपको बताता हूं मैं कि कुर्बानी से कितने करोड़ गरीब मुसलमानों का भला होता है। हम बात शुरू करेंगे जानवर कहां से आते हैं। मेजॉरिटी जानवर गांव से, गोठों से, गरीब लोगों के घरों से आते हैं, जो पूरा साल जानवर पालते ही इसीलिए हैं कि जनाब ये जानवर कुर्बानी में अच्छे दामों में बिकेगा तो हमारी रोजी अच्छी हो जाएगी। तो पता चला ये जानवर जो खरीद रहे हैं हम, ये किसी ना किसी गरीब के जेब में ही वो रकम जा रही है। लेकिन उस जानवर को पालने के दौरान उसको चारा खिलाया जा रहा है, मजदूरी हो रही है, उन सबको मजदूरी के पैसे मिल रहे हैं। अब ये जानवर मंडी में आ गया, मंडी में लाखों मुसलमानों को जॉब मिल जाती है। मंडी को संभालने वाले सुजुकी के ड्राइवर हो गए, वहां जनाब जानवर की रस्सी बेचने वाले, चारा बेचने वाले, एक मेला सा लग जाता है। बल्कि आप हमारे यहाँ की मंडियों में देखें तो और भी खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं, तो उन सबको भी रोजगार मिल रहा है आर्जी तौर पर। जी हाँ, टेम्परेरी जो जॉब्स हैं वो लाखों की तादाद में पैदा हो जाती हैं कि कई लोगों को 1-2 महीने के लिए रोजगार एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब उसके बाद आगे चलते, अब ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और 10 ज़ुल्हिज्जा को आप ज़िबाह करने को चले तो यौमुन नहर कहा जाता है, ज़िबाह का दिन। ये एक्चुअली यौम तरविया, यौम अरफा और यौमुन नहर ये हज़रत इब्राहीम की कैफियत थी। अच्छा, अब आपने कमाल ये किया कि जब आपको यकीन हो गया ना, आपने अपने बेटे से भी पूछ लिया कि बेटा मुझे इस तरह ख्वाब आया है, तुम क्या कहते हो। 7 साल का बेटा है, एक रिवायत के मुताबिक उनकी 10 साल उम्र है। अल्लाह अकबर, वो बेटा भी कैसा है। जब आपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है अब्बू जी है या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, कुरान में ये अल्फाज मौजूद है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है। हाय हाय, बेटा क्या कहता है, या अब तिफ़अल मा तुअमर, ए वालिद साहब कीजिए जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर, बातें करो अल्लाह से, दिल की बातें करो। बीमार हूँ अल्लाह, इलाज नहीं हो रहा, अल्लाह पैसे भी नहीं है इलाज के, ए मालिक मदीने जाना है उसके लिए भी पैसे नहीं है, लोग जा रहे हैं मैं अकेला रह जाता हूँ, अल्लाह तू तो करीब है, मुझे भी मक्के मदीने दिखा दे। आपके दिल में जो परेशानी है, अल्लाह कर्जे में हूँ, नहीं उतर रहा कर्जा, अल्लाह रोजगार नहीं मिल रहा है, अल्लाह कारोबार कर रहा हूँ नुकसान हो रहा है, लोग सताते हैं मुझे मालिक, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है। क्यों बताते हो दुनिया को, उस गरीब के घर में क्यों नहीं आकर बैठ जाते जो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं हमारा, हम उनके धक्के खाते हैं, और जो अपना दर्द, वो अपनी रहमत का दरवाजा, ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं, इनका उठना जल्दी होता है, इनका सोना जल्दी होता है, इनके बहुत सारे मामूलात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शरीके हयात पहले चली जाए ना, मर्द टूट के रह जाता है। अच्छा, मर्द चला जाए औरत जिंदगी गुजार लेती है, क्योंकि उसको बच्चों को, कई बेवा औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, क्योंकि उनको तू घर संभालना आता है, मर्द को नहीं आता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कदर कीजिए, ये अल्लाह की नेमत है और इस कदर का इजहार भी कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, और इस बिना पर घर में झगड़ा मत कीजिए कि लड़का नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। ये बेटी कितनी बड़ी नेमत है, पूछो इनसे जितने बैठे बेटियों वाले। आज भी वालिद घर में जाए तो बेटी ज्यादा प्यार देती है, बल्कि शादी के बाद भी बच्ची अपने वालिद से अटैच होती है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, घर की रौनक है। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो रिस्क का क्या होगा, फिर किधर क्या तुम्हारा ईमान। मैं जानता हूँ 4 बच्चियों के वालिद से, हमारे रिश्तेदार हैं, 4 बेटियां, एक भी बेटा नहीं है। कहते यार जब जब बेटी अल्लाह ने दी, ऐसा रिस्क दिया, मेरी तो अकले हैरान है माल किधर से आ रहा है। हाँ बेटियां, वो गमज़दा नहीं है, मेरी 4 बेटियां, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने बरकत किया। हाँ क्यों खुश है, और अल्लाह ने नवाजा क्योंकि उसने शिकवे नहीं। आपको पता है हदीस में क्या फरमाया, अफदलुज जिक्र, सबसे अफजल जिक्र हदीस में पता है क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको सबसे अफजल जिक्र कहा गया। अब मैं पूछता नहीं, हाथ नहीं उठाता, अपने दिल से पूछ लो पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है। नहीं पढ़ता यार, रोज एक तस्बीह तो कलमे की पढ़ो। जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस दिन जबान भारी हो जाएगी उस दिन भी तुम्हारी जबान से कलमा जारी हो जाएगा। आपको पता है जब हम मरेंगे ना, सकरात का जो वक्त होता है, जबान भारी हो जाती है, जुमले इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए, बल्कि हो सके तो सलातुत तौबा की आदत डालें। रोजाना रात सोने से पहले, हम गुनाहगार हैं, हमसे हो जाती हैं खताएं, तो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ लिया करें। उसका तरीका क्या है कि रात को या दिन में भी पढ़ें तो मकरू वक्त ना हो, 2 रकात इस तरह सलातुत तौबा पढ़ें कि इस नीयत के साथ 2 रकातें पढ़ें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तौबा करते हैं। और जब सलाम
پھیر لیں تو ہو سکے تو سجدے میں جا کر یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے رب کریم مجھے بخش دے، یہ 3 بار کہہ لیا کرے سجدے کے اندر جا کر جب نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی تو سبحان اللہ جب وہ سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ جب آپ پریشان ہونا، جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے، اب میں پھنس گیا ہوں، بعض اوقات فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا، ڈاکٹروں نے ہی منع کر دیا ہے، بیماری ایسی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے، معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے۔ کچھ بھی ہے پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا کر اور سوچو اب کہہ کیا رہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، ایمان کی قدر کرو، ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، ویسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مسلمان گھرانے میں بنایا۔ ہم میں سے بہت ساری شکوے ہیں، پیسے نہیں دیے، یا اللہ گاڑی نہیں ملی، بنگلہ نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا، ارے سب مل جاتا، اگر ایمان نہ ملتا تو میں کدھر جاتا؟ میں اربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا، یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے، بیٹیاں تو کیا آئی ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا۔ کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ، تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو گالیاں دی، ہنگامہ کیا، اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی، تم نے تو کتنی ناشکری کر لی۔ اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے، اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے، تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے، ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں، اور بیٹیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال۔ اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے، بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے، مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں ایک بندے کو کبھی بھی اس کی زندگی میں وہ جتنا جھیل سکے اس سے زیادہ مصیبت نہیں دیتا۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اگر ہمارے اوپر مشکلات آتی ہے، تو وہ مشکلات کبھی بھی ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ تو جو بھی سچویشن آپ کی لائف میں ہے، وہ سچویشن کو فیس کرنے کے آپ قابل ہے، تب جا کر اللہ نے آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے، تب جا کر اللہ نے آپ کو اس فیلڈ میں اتارا ہے، اس میدان میں اتارا۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔ مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ، یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات پہ قسم کھانی ہے؟ سودا بیچنا ہے تو قسم کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز
قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو شکر گزار بن جائیے. جو دیا رب نے بہت دیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جتنے لوگ یہاں آئے نا, آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا, ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. جی جناب, ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, میں تو قرضے میں ہوں, بے روزگار ہوں, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں, آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے. آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے. کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے. یہ شکر نہیں ہے اللہ کا؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, ہم محروم ہیں. نہیں جناب, دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دیں. حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. تو کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں, جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا, اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا, اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا. اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما. ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں, اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے, انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں؟ ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو, اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں, دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں, اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں. کبھی ماں کے 5 حق جو ہر بیٹے پر فرض ہیں. اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں, کیونکہ ماں کا مقام صرف لفظوں میں نہیں عمل میں نظر آنا چاہیے. پہلا حق عزت. ماں سے اونچی آواز میں بات کرنا اپنی قسمت کو نیچا کرنے کے برابر ہے. جو ماں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. دوسرا حق وقت. ماں کو پیسے سے زیادہ آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. دن میں صرف چند منٹ بیٹھ کر بات کر لینا اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. تیسرا حق خدمت. ماں نے آپ کو بچپن میں سنبھالا, اب بڑھاپے میں اسے سہارا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی. چوتھا حق دعا لینا. ماں کی ایک سچی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے, اور ماں کی آہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. پانچواں حق سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین و تین و زیتون جو ہے
3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں. حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر.